शेख मोहतरम, हमारे नाज़रीन की तरफ से दूसरा सवाल आया है ज़वाल के ताल्लुक़ से। वो पूछते हैं कि ज़वाल का वक्त जैसा कि मारूफ़ है कि ज़वाल हर दिन जब सूरज दरमियान में होता है, तो ये साइल सवाल कर रहे हैं कि हम ये जानते हैं कि औक़ात ज़वाल में सजदा हराम है, क्या जुमा के दिन इन औक़ात से मुस्तस्ना है? जुमा के दिन इन औक़ात में नमाज़ पढ़ी जा सकती है, इसलिए कि लोग जब भी मस्जिद में दाखिल होते हैं तो नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो साइल का सवाल है कि औक़ात ज़वाल में जुमा के दिन नमाज़ पढ़ी जा सकती है? देखिए, ये तो मारूफ़ हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 औक़ात में नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है। एक सूरज तुलू होते वक़्त और सूरज गुरूब होते वक़्त और ज़वाल के वक़्त, यानी ऐन दोपहर के वक़्त जब सूरज बिल्कुल बीचों बीच हो। तो यकीनन ये 3 औक़ात मना है नमाज़ पढ़ना, चाहे जुमा का दिन ही क्यों ना हो। हाँ, सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 1083 में एक रिवायत बयान की जाती है अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि अन्नहु करिह सलाता निस्फ़न नहार इल्ला यौमल जुमुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐन दोपहर के वक्त, ज़वाल के वक्त नमाज़ पढ़ना मकरूह समझते थे सिवाय जुमा के दिन के। लेकिन ये हदीस ज़ईफ़ है। नाशिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है, क्योंकि अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान करने वाले अबू खलील हैं और अबू खलील का सिमा अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नहीं है, लिहाजा ये काबिल इस्तिदलाल नहीं है। जहाँ तक सही अहादीस है, देखिए सही बुखारी हदीस नंबर 904 है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि काना युसल्लिल जुमुआ हीना तमीलुश शम्स। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नमाज़ पढ़ते थे जब सूरज ढल जाता था। और इसी किस्म के बहुत सारी रिवायात हैं जिससे यह साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ढलने के बाद नमाज़ पढ़ते थे जुमा के दिन की। लिहाजा सही बात यही है कि ऐन दोपहर के वक्त, ज़वाल के वक्त जुमा के दिन भी नमाज जायज़ नहीं है। मेरे ख्याल से साइल का शायद ये सवाल हो कि ठीक है जुमा की नमाज ना हो, लेकिन जो लोग खुतबा के दौरान आते हैं और ये जो तहियतुल मस्जिद 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, तो उस वक्त पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़वाल का वक्त अगर मालूम हो तो उस वक्त सुन्नत भी ना पढ़ी जाए। हालांकि ये जो 3 जो ममनुआ औक़ात है, बाज़ उलमा किराम इससे क्या कहते हैं कि तहियतुल मस्जिद को मुस्तस्ना किए हैं। तहियतुल मस्जिद को मुस्तस्ना किए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब भी तुम मस्जिद में आओ और बैठना चाहो तो 2 रकात नमाज़ पढ़े बगैर मत बैठो। तो यहाँ पे बाज़ उलमा किराम ये कहते हैं कि यह तहियतुल मस्जिद से मुस्तस्ना है, तहियतुल मस्जिद पढ़ सकते हैं। और बाज़ लोगों ने खाना काबा में जो तवाफ़ करने का है वो तवाफ़ करने को भी इससे मुस्तस्ना किए हैं कि तवाफ़ भी उस वक्त कर सकते हैं और वहाँ मकाम इब्राहिम में 2 रकात नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो बाज़ उलमा किराम ये चंद चीज़ों के कायल हैं, लेकिन ज़्यादा मुनासिब यही है कि चूँकि वाज़ेह दलाइल इसके बारे में नहीं है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि सुन्नत भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो या तो उससे पहले पढ़ें या उसके बाद में पढ़ें। और वैसे भी जुमा के दिन तो हमें खुतबा से पहले जाने के लिए कहा गया है, तो इसीलिए मस्जिद जुमा से पहले जाएं। ये सारे इश्कालात तकरीबन इसीलिए रूनमा होते हैं और लोग एतराज़ात करते हैं, सवालात करते हैं, क्योंकि सुन्नत के मुताबिक हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं कर रहे हैं। अगर हम सुन्नत के मुताबिक खुतबा शुरू होने से पहले नमाज़ पढ़ मस्जिद चले जाएं तो आराम व सुकून के साथ हम वहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं, जबकि इसकी बहुत ही ज़्यादा फजीलत ही है। तो खुलासा ये है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जुमा के दिन पहली बात तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़वाल के बाद ही पढ़ते थे, तो जुमा की नमाज तो ज़वाल के बाद ही है। सुन्नत का जहाँ ताल्लुक़ है तो इससे बचना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जी शेख, तो कुछ लोग कहते हैं कि शेख जुमा के दिन ज़वाल नहीं होता, तो इसकी कोई हकीकत नहीं है? नहीं, इसकी कोई। अच्छा, जहाँ तक मुझे इल्म है, जी जी, इसके बारे में तब तक मुझे नहीं मिला। अगर कोई कहते हैं, अगर उनके पास दलील है तो दलील दी जाए, क्योंकि इल्म एक समंदर है, मुमकिन हो
لیکن میں نے جہاں تک اس کے بارے میں جانچ پڑتال کی تو ایسی کوئی حدیث شیخ جو حدیث ہے نا کہ جو امام کے قریب جا کر بیٹھے، گھر سے وضو کر کے نکلے اور پھر امام خطبہ دینے تک نماز پڑھتا رہے، پھر خطبے کے وقت وہ خاموشی سے سنے، تو کچھ علماء نے اس سے استدلال کیا جو مسلم کی حدیث ہے کہ وہ نماز پڑھتے رہے تو وہ تو ظاہر بات ہے زوال کا وقت ہی رہے گا۔ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس کی یہ فضیلت ہے۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو بتاتے ہیں جی کہ اب اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، تو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑے نہ ہوا کہ وہ حقیقت میں زندہ ہیں، یہ اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسی قسم کے اور دوسرے بھی حدیثیں ہیں، دوسری بھی دلائل ہیں، جیسے کہ فجر کے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا جب کوئی اگر انتظار کر رہا ہے جب تک حدث نہ ہو تو گویا کہ وہ نمازی کے حکم میں ہے، تو یہ فضیلت کے طور پر بیان کیا گیا۔ اس سے استدلال اگر صحیح اگر ہو جائے گا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد مغرب کی نماز کے وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس کے بعد حدث بھی نہیں ہوا، اس دوران مغرب کا وقت بھی ہو گیا، اذان بھی ہو گئی، اس کے بعد اب ظاہر سی بات ہے مغرب کی نماز پڑھے گا۔ تو اب اگر اس حدیث سے یہ استدلال کیا جائے کہ نہیں وہ نماز کے حکم میں ہے تو اس کا مطلب نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے کا مطلب ہی میرے خیال سے غلط ہو جا رہا ہے، کیونکہ جو انتظار کر رہا ہے اس نے تو مغرب کا وقت پا لیا، وہ بھی تو نماز کی حالت میں ہو گیا۔ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ فضیلت بتائی گئی ہے ایک مثال دے کر کے کہ ایک انسان کو جلد سے جلد نماز جمعہ کے دن آنا چاہیے، جمعہ کا خطبہ سننا چاہیے، اور اسی طریقے سے ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنا چاہیے۔ دنیا کے مشغولیت میں پڑھ کر کے پھر دوسری نماز کو قضا نہیں کرنی چاہیے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ واللہ عالم۔ شیخ یہاں پہ ایک اشکال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ خاص کر احناف لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ جب امام خطبہ دیتا رہتا ہے جمعہ کے دن تو وہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کا یہ ہے کہ زوال کا وقت ہے بیٹھ جاتے ہیں، پھر خطبے کے بعد ایک 5 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے ان کو جس میں سنتیں ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر امام عربی میں خطبہ دیتا ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ دیکھے ہوں گے۔ تو اب یہ تو جائز نہیں ہے نا شیخ کہ ایک آدمی صرف اس لیے رکے رہے کہ شاید یہ زوال کا وقت ہے، تو جمعہ کے لیے تو ایسا کوئی حدیث میں نہیں آیا کہ انسان کو جو رکنا چاہیے، بلکہ وہاں تو یہ حکم ہے کہ وہ نماز پڑھے اور امام کا خطبہ سنے۔ تو جو رکنے کی بات ہے تھوڑا وہ ابھی آپ نے جو کہا کہ زوال کے وقت خیال رکھنا چاہیے، اس کی تھوڑا وضاحت۔ دیکھیے میں نے جو بات کہی وہ اس حساب سے کہی کیونکہ آج سائنس ٹیکنالوجی آ چکا ہے اور ہمیں ہر چیز کا علم ہو جا رہا ہے، مغرب کب ہو رہا ہے، زوال کا وقت کب ہے، تو پہلے سے ہی اب ہم کو معلوم ہو جا رہا ہے۔ اگر وہ ٹائم کوئی جا رہا ہے تو وہاں پہ وہ احتیاط کرے تو بہتر ہے، لیکن ایسے ہی جب بھی آئے اور کہے کہ نہیں ہم احتیاطاً یہ شاید زوال کا وقت ہو۔ آپ نے احناف کا جہاں تک ذکر کیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کا تو خطبہ ہی شروع ہوتا ہے زوال کے بعد۔ اب دیکھیے ظہر کی نماز بھی اب وہ لوگ کب پڑھتے ہیں، ابھی بھی دیکھیے تقریباً 1:45 بجے کے وقت یا 1:40 میں اس طریقے سے ان کے اذان وغیرہ ہوتی ہے، نماز وغیرہ پڑھی جاتی ہے، تو تقریباً زوال کے بعد ابھی 12:10 یا 12:05 کے قریب سورج کا زوال ہو جا رہا ہے، زوال ہو جا رہا ہے، ظہر کا وقت شروع ہو جا رہا ہے اسی وقت، اور یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو 1:30 بجے کے بعد ہی پڑھتے ہیں، 1 بجے 1:15 بجے اس وقت خطبہ شروع ہوتا ہے، تو یہاں زوال کا وقت کہاں ہے؟ زوال کا وقت تو تقریباً 12:05 یا 10 کے قریب ہے۔ تو اس واسطے یہ کہنا کہ نہیں جس وقت وہ خطبہ دے وہی زوال کا وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جب کوئی مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھے، یہاں تک کہ اگر امام خطبہ دے رہا ہے پھر بھی 2 رکعت ہلکی پھلکی نماز پڑھ کر کے بیٹھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہے اس وقت بھی اگر کوئی داخل ہو رہا ہے تو ہلکی پھلکی نماز پڑھ کر کے ہی بیٹھے، اور اسی سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ زوال کا وقت بھی ہے تو بھی پڑھ لے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم ہے تحیۃ المسجد کے تعلق سے یہ عام ہے، جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا۔ لیکن صرف یہ سوچ کر کے نہیں شاید زوال کا وقت ہے، تو زوال کا وقت تو معلوم ہو ہی جاتا ہے، اور وہ چند منٹ رہتا ہے، بہت زیادہ نہیں رہتا ہے۔ مثال کے طور پر
طلوع کے وقت اور غروب کے وقت اور زوال کے وقت جو نماز پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے، اس کا جو مفہوم حدیث کی روشنی میں ہی ملتی ہے وہ یہ کہ طلوع کے وقت منع کیا گیا، مطلب یہ ہے کہ اب یہ طلوع ہونے والا ہے اس وقت منع نہیں ہے، بلکہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلوع ہو رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے کہ سورج نکل رہا ہے، تو جب تک مکمل نہ نکل جائے تب تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر سورج کی ٹکیا چھپ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں اب یہ غروب ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اب آپ رک جائیے جب تک کہ پورا غروب نہ ہو جائے، کیونکہ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث ہے اس میں بیان ہے کہ اگر کوئی شخص سورج کے نکلنے سے پہلے فجر کی نماز کی 1 رکعت پڑھ لیا اور سورج نکلنے کے بعد دوسری رکعت ہو گئی تو اس نے گویا کہ فجر کے وقت کو پا لیا۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز اگر کسی کے چھوٹ گئی ہے اور اب وہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہے تو 1 رکعت ہو، 2 رکعت ہو، 3 رکعت ہو، اس کی پہلے مل گئی، پھر سورج غروب ہونے کے بعد پھر 1-2 رکعت اور مل گیا تو پھر اس کو بھی اس کا ثواب مل جائے گا، وقت کا ثواب مل جائے گا۔ بعض حدیث میں اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہاں کیا ہے کہ 1 رکعت پہلے پڑھی، 1 رکعت بعد میں پڑھی، معلوم کیا ہوا کہ یعنی طلوع سے پہلے انہوں نے شروع کیا تھا اور اس طریقے سے غروب سے پہلے شروع کیا، پھر اسی دوران نماز پھر کیا کہتے ہیں سورج طلوع ہو گیا ہے تو غروب ہو گیا، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلوع ہو رہا ہے یا غروب ہو رہا ہے یا عین بالکل دوپہر میں ہے، زوال کا وقت ہے، تو وہ ٹائم منع کیا گیا ہے، اس سے پہلے آپ شروع کر سکتے ہیں، اس کے بعد شروع کر سکتے ہیں۔ ناظرین، علم ایک سمندر ہے، جیسے شیخ نے کہا کہ اگر کسی کو پتہ ہو کہ زوال کا وقت ہے تو احتیاط کرے، لیکن جہاں تک بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے، بخاری کی حدیث نمبر 883 اور صحیح مسلم میں 857، جس کے راوی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جمعہ کے دن غسل کرے اور ممکن حد تک پاکی حاصل کرے اور تیل لگائے اور اس کو جو خوشبو میسر ہو اس کو لگائے، پھر نماز کے لیے جائے اور 2 شخصوں کے درمیان جدائی نہیں کرتا اور جہاں جگہ ملی بیٹھ جاتا ہے، پھر توفیق کے مطابق نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ امام ممبر پہ چڑھتا ہے اور وہ خطبہ سنتا ہے، تو اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اس کے ہونے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس کے فوائد ذکر کرتے ہوئے ایک فائدہ یہ بھی لکھا کہ اس میں جمعہ کے دن زوال کے وقت نوافل ادا کرنے کا جواز ملتا ہے، تو یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا۔ بہرحال شیخ کی اپنی ایک رائے ہے کہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط، اگر کوئی پہنچے تو احتیاط کرے، اور یہاں ایک دلیل ہم کو ملتی ہے، ابن حجر رحمہ اللہ کا بھی یہ قول ہے کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ مسجد میں جاتا ہے اور امام کے ممبر پہ خطبہ شروع ہونے تک نوافل پڑھتا رہتا ہے، تو اس سے ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ نکالا ہے یہ مسئلہ کہ جمعہ کے دن زوال کے وقت بھی نماز پڑھنے کا اس سے ثبوت ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ علم ایک سمندر ہے، ہم انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے اور اہل علم سے بھی ہم رجوع ہوئیں گے تاکہ ہم حقیقت تک پہنچ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔